बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान इस वक्त दोबारा अपोजिशन के असाब पे सवार हो गए हैं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, कप्तान ने ऐसा क्या किया है और किस वजह से ये सूरत हाल बनी है। देखें, एक तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल सर्द मोहरी है, बिल्कुल खामोशी है, वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा, ना PMLN के मुज़ामत वालों को ना PMLN के मफामत वालों को, दोनों को कोई जवाब नहीं मिला। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको आज करनी पड़ी है और उसमें नून लीग के लोगों ने ये ऐलान किया कि अगर शहबाज शरीफ को दोबारा गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि उनकी गिरफ़्तारी के इम्कानात रोशन हो गए हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर गिरफ़्तार किया तो रद्द-ए-अमल देंगे और अब हम करेंगे ये कि नैब के दफ्तर तक आएंगे और नैब के दफ्तर का घेराव कर लेंगे, उसको घेर लेंगे और एहतजाज करेंगे। इससे पहले जब मरीम नवाज़ साहब एक दिन पेशी पे आ रही थी तब भी ये आए थे, नैब के दफ्तर पे पत्थर मारे थे, कुछ लोग भी ज़ख्मी हो गए थे, दफ्तर भी टूट गया था और फिर मरीम नवाज़ साहबा को बगैर सुने नैब ने मजबूरन वापस भेज दिया था। अब वो दोबारा ताकत के बलबूते पे डरा रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब को आपने दोबारा गिरफ़्तार करने की कोशिश की या उनसे पूछगछ की इस मामले में जो एक और नया केस खुला है, तो या उनको गिरफ़्तार कर लिया तो मुस्लिम लीग नून जो है वो रिएक्ट करेगी और मुज़ामत करेगी। ये जो बात है ये बड़े करीबी लोग हैं और मरीम नवाज़ के करीब हैं, यानी उस्मा बुखारी और अताउल्लाह तारड़, वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं। मामला क्या है? मामला है सैटेलाइट टाउन का और ये जनूबी पंजाब का मामला है। यहाँ पे बलीगुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और कुछ ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने मिलकर कुछ गैर कानूनी प्लॉट्स की मुबैना तौर पे अलाटमेंट्स की थी। वो मुबैना गैर कानूनी अलाटमेंट्स इनके गले पड़ गई हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब से सवालात पूछे गए थे, उन्होंने जवाब दिए थे, लेकिन वो मुतमईन नहीं कर सके, लिहाजा अब दोबारा इस केस को उठाया गया और इसमें दोबारा सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनाब आपके जो जवाबात हैं उनकी रोशनी में हमने देखा है तो आप मुतमईन नहीं कर पाए और यहाँ पे 2 नंबरी है, लिहाजा आइए और आकर इसका जवाब दीजिए। अब ये जो शवाहिद अब मिले हैं नैब को और जो चीज़ें उनके सामने आई हैं, इनके बाद ये इम्कान पैदा हो गया कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो जाएं। शहबाज शरीफ साहब को इस बात का खौफ भी है और उन्होंने अपने करीबी हल्कों में बताया है कि मेरी गिरफ़्तारी के इम्कानात हैं, ये ऐसा केस है जिसमें मुझे फंसाया जा सकता है। लिहाजा उनकी पार्टी रिएक्ट कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब दोबारा शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करवाने वाले हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की पॉलिसी के ज़रिए से इदारों के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इदारे जो हैं वो खामोश हैं, वो ना कोई ख़ास बात का जवाब देते हैं ना कोई सवाल उठाते हैं। इवन जो हामिद मीर का मामला जब उसको कुछ सहाफ़ी बरादरी के लोगों ने उठाया फ़ौजी क़यादत के सामने, तो पाक फ़ौज की क़यादत ने, मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं मौजूद था, उन्होंने साफ कहा कि अगर कहीं साबित हो जाए या अगर किसी जगह से ये कोई भी कहे कि पाकिस्तान की फ़ौज ने या किसी फ़ौजी इदारे ने जियो को ये कहा हो कि हामिद मीर को नौकरी से निकाल दो या उसका प्रोग्राम बंद कर दो, तो उन्होंने आगे बहुत बड़ी बात की कि हम फिर इसके ऊपर जो है वो हर तरह का वो सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक क्लेम किया है कि फ़ौज की जानिब से, मैंने आपको पहले भी ये खबर दी थी क्योंकि मैंने जियो के ज़राए से पूछा था, जियो वालों ने मुझे बताया था कि हमें किसी ने नहीं कहा कि हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करें। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर जियो ने बंद क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि जियो खुद ये समझता है कि हामिद मीर हमारे कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। जियो ने पाकिस्तान में खुद भी सर्वाइव करना है, वो पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे के साथ फड्डा नहीं लेना चाहता। जियो वो नहीं चाहता कि लोग जियो को फ़ौज के मुखालिफ एक इदारे के तौर पे देखें, वो नहीं चाहता कि फ़ौज को चाहने वाले लोग जो हैं वो जियो को गाली दें, क्योंकि फ़ौज का उनको पता है लोगों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है और फ़ौज पॉपुलर है पब्लिक के अंदर, लिहाजा जियो इतनी बड़ी मुखालफत नहीं लेना चाह रहा था और उसको पता चल गया था कि हामिद मीर जियो के कंधे पर लग के बंदूक चला रहे हैं। अब हामिद मीर ने एक इंटरव्यू दिया है BBC हॉट टॉक को और उसमें क्लेम किया है कि मैं पाकिस्तान में सेंसरशिप की जिंदा मिसाल हूँ।
یعنی سینسرشپ کس بات کا؟ اب کسی اور چینل میں جائیں، جا کے کہیں مجھے نوکری دے دیں، یا جیو پہ ہی نوکری کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ کو جیو نے نکالا ہے، کسی اور نے تو نکالا نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا پہلے تھوڑے دن پہلے کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان نے مجھے نکلوایا، عمران خان میرے سے ناراض تھا، عمران خان مجھے سننا نہیں چاہ رہا تھا، تھوڑے دن پہلے عمران خان کے خلاف کالم تک لکھ دیے کہ عمران خان بدل گیا ہے، وہ آزادی صحافت کے خلاف ہے، سارا کچھ عمران خان کے کھاتے میں ڈالا ہوا تھا۔ آج بی بی سی ہاٹ ٹاک نے پوچھا، کیونکہ ایجنڈا ہے بیرون ملک لوگوں کا کہ عمران خان پہ نہیں ڈالنا ہے پاکستان کے اداروں پہ اور پاکستان کی ریاست پہ، لہٰذا حامد میر صاحب نے آج کہا کہ نہیں، عمران خان کو میں قصوروار نہیں سمجھتا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ کچھ اور لوگ ہیں، اور پھر اداروں کے اوپر انہوں نے اشارتاً جس طرح وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے الزام ان کے اوپر لگا دیا کہ مجھے جو سینسر کیا گیا ہے یا میرا پروگرام بند کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ادارے ہیں۔ یہ حامد میر صاحب نے یہ تاثر دیا کہ عمران خان نہیں ہے، کچھ اور طاقتیں ہیں، اور وہ طاقتیں جو ہے وہ اداروں کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ یعنی پہلے کچھ کہہ رہے تھے، اب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن فوجی قیادت کی طرف سے بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، اور جیو نے خود اس کو میرے سامنے تسلیم کیا تھا، میں نے اپنے سورسز سے آپ کو بتایا تھا کہ کسی نے بھی ان کا پروگرام بند نہیں کروایا، خود جیو اور جنگ نے ان کو بین کر دیا کہ جناب یہ ابھی ہمارے اوپر زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے آدمی، فی الحال اس سے جان چھڑائی جائے۔ اچھا اب ایک اور چیز ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بہت خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ ایک بات مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں پہلی دفعہ ان سے اتفاق کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو گھریلو تشدد کے اوپر ایک بل آیا نا، اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ تحفظات شو کیے ہیں، اس پہ میرے بھی تحفظات ہیں۔ ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں یا جو ایک خاندانی سسٹم ہے ہمارا، اس کے خلاف جا رہا ہے یہ بل۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا دین کسی اور طرح بتاتا ہے، ہمارا کلچر کسی اور طرح بتاتا ہے، ہماری معاشرتی روایات اور اقدار جو ہیں وہ اس کو کچھ اور بتاتی ہیں، لیکن یہ بل جو ہے یہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے ایک مختلف سوچ کے ساتھ آیا ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن میں مجھے بھی تحفظات تھے۔ فضل الرحمان صاحب نے اسپیسیفائی نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو بھی تحفظات ہیں، اس پہ ایک ویلاگ پورا کریں گے، تو یہاں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن دوسری بات سے میں ان کو اختلاف کرتا ہوں کہ ان کو جو الیکٹورل ریفارمز ہو رہی ہیں اس سے بہت بڑا پرابلم ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اگر الیکٹورل ریفارمز ہو گئیں، اب ان کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جس میں ساتھ پیپر ٹریل بھی آتی ہے، اور وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا آنے والے ویلاگ میں۔ میں اس مشین کے پاس جا رہا ہوں اور اس مشین کو آپ کو پریکٹیکلی چلا کے دکھاؤں گا کہ اس میں کیسے ووٹ پڑتا ہے اور ہوتا کیا ہے، وہ مشین کام کیسے کرتی ہے، ایک آدھے دن میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس سے وہ خائف ہیں کہ وہ آ جائے گی تو دھاندلی کیسے ہوگی۔ دوسرا، ان کو اوورسیز پاکستانیوں کا بہت ڈر ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو 5000 ووٹ نہیں پڑے گا پوری دنیا سے، لیکن ہوگا کیا کہ پی ٹی آئی کو لاکھوں ووٹ پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اوورسیز میں وہ مقبول ہیں۔ پی ایم ایل این کو تھوڑے ووٹ پڑیں گے، پیپلز پارٹی کو بھی بہت کم پڑیں گے، تو اس طرح عمران خان کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دوسری یہ چیز ہے جس سے وہ خائف ہیں، اور کچھ اور الیکٹورل ریفارمز ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو پسند نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں، اور اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سطح کے اوپر ہم مخالفت کریں گے، اور احتجاج کا پلان بھی وہ بنا رہے ہیں۔ اب ایک میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے اور اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، اس کے اوپر بڑا تفصیلی ہم نے کام کرنا ہے آنے والے دنوں میں۔ یہاں پہ یہ 3 تصویریں ہیں، ایک 2008 کی ہے، ایک 2000 اس کے 4-5 سال بعد کی ہے، اور ایک تصویر 2017 کی ہے۔ 2008 سے لے کر 2017 تک کس کا دور حکومت تھا لاہور میں؟ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کا تھا۔ ان 10 سالوں کے اندر لاہور کا 70% گرین ایریا جو گرین کور تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ سیٹلائٹ امیجز ہیں، یہ ثابت کر رہی ہیں کہ لاہور کا 70% گرین کور شہباز شریف صاحب نے 10 سال کے اندر ختم کر دیا۔ پولوشن بڑھ گئی، ٹیمپریچر بڑھ گیا، بیماریاں بڑھ گئی، یہاں پہ وہ سموک ٹائپ کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں، لوگوں کی جو صحت ہے وہ بگڑنا شروع ہو گئی۔
جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو شہباز شریف صاحب کلیم کر رہے تھے کہ ہم تو گرین پاکستان بنا رہے ہیں، ہم تو گرینری کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم بار بار بتا رہے تھے کہ کنکریٹ کے سٹرکچرز بنا کے آپ شہر کے ڈائنامکس بدل رہے ہیں، پورے کے پورے شہر کو آپ نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اب یہ سیٹلائٹ امیجز، ان کی جو تصویریں نکالی گئی ہیں اور جو ایک پریزنٹیشن آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ 3 تصویریں یہ ثابت کرتی ہیں کہ 2008 سے 2017 تک 10 سال میں 70% ہرا علاقہ، سبز ایریا لاہور کا، وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ختم کر دیا گیا، اور اب دوبارہ کام شروع کیا ہے گورنمنٹ نے۔ لیٹس سی کہ یہ 5 سال میں کیا کر پائیں گے، وہ بھی ہم دیکھیں گے بعد میں جب سیٹلائٹ امیجز آئیں گے تو 2017 سے 2022-23 کا موازنہ کریں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اب آ رہے ہیں افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ، یہ بھی اب معاملہ مکمل حل ہو گیا۔ افغانستان سے ایک وفد آیا، پاکستان کے اداروں نے ان کو ہر جگہ کی سیر کرائی، ہر اس ایریا میں لے کر گئے، ہر اس جگہ پر لے کر گئے جہاں پہ اس دن افغان سفیر کی بیٹی گئی تھی، ان کو وہ تمام علاقے پھرائے، ان تمام سڑکوں پہ گھمایا، وہ تمام کیمراز دکھائے جن کیمراز کی تصویریں تھیں اور فوٹیجز تھیں، ان کو دیا کیا ایک تو مکمل شواہد فراہم کیے، جگہوں کا دورہ کروایا، وہ تصاویر فراہم کیں جو لڑکی کی تھیں جہاں جہاں پہ گئی، جس سے وہ ملی، ویڈیوز فراہم کیں جہاں جہاں پہ گئی، جس کو وہ ملی، فرانزک ڈیٹا فراہم کیا جس میں اس کے موبائل فون کا ڈیٹا تھا، اس کی لوکیشنز کا ڈیٹا تھا، وہ کہاں جا رہی، کہاں سے آ رہی، وہ سارا ڈیٹا تھا، کس کو مل رہی ہے وہ بھی ڈیٹا تھا، کس کس کو ٹیلی فون کیا وہ بھی ڈیٹا تھا، کس کس بندے کو ملنے گئی وہ بھی تھا، یہ بھی بتایا۔ اور پھر اس کے علاوہ دعووں کا پول کھول دیا۔ اب اس میں کوئی نجی چیزیں بھی ہیں، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، ذاتی نوعیت کی ایسی چیزیں ہیں جو ایک خاتون کے بارے میں کرنی نہیں چاہیے، حالانکہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کے اوپر یہ زیادتی کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان کی نجی معاملے میں نہیں جاؤں گا خاتون کے، لیکن وہ نجی چیزیں بھی افغان وفد کو پاکستان نے دے دی اور ان کو بتایا کہ جناب ثابت ہی نہیں ہو رہا، اب آپ ثابت کریں کہ وہ لڑکی اغوا ہوئی تھی یہاں پہ۔ تو افغان وفد کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی ہے، کیونکہ اس خاتون نے جرمنی میں اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے، اس کے لیے، کیونکہ یہ خبر میں نے آپ کو بہت پہلے دی تھی، اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے، اس میں فائدہ لینے کے لیے اس نے سارا ڈرامہ کیا پاکستان میں، وزٹ ویزا تھا اس کا، وہ بھی بڑھ چکا تھا، اور اس کے بعد وہ یہاں سے افغانستان نہیں گئی، یہاں سے گئی ہے وہ ترکی، اور ترکی سے گئی ہے وہ جرمنی، اور پھر پاکستان نے اس وفد کو یہ بھی بتایا کہ جی ہم نے آپ کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی ہے، پہلے ہی بہت اچھی تھی، مزید بڑھا دی ہے، اور مزید اقدامات بھی ہم نے کیے ہیں کیونکہ ہم افغانستان کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ہے جی افغان سفیر کی بیٹی کا اصل پول جو اب کھل گیا ہے۔ ایک اور پاکستان کو بہت بڑا اعزاز ملا ہے 2008 کے بعد، یعنی لگ بھگ 2008 میں یہ ملا تھا کیونکہ ابوظہبی کے اندر ایک تنظیم بنی تھی، ابوظہبی ڈائیلاگ، اس میں 18 ملک ہیں، 7 ملک وہ ہیں جن میں ملیشیا ہے، ابوظہبی ہے، دبئی، یہ سعودی عرب ہے، قطر ہے، کویت ہے، یہ ملک ہیں جہاں پہ لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور 11 ملک وہ ہیں جہاں سے زیادہ تر لیبر کام کرنے کے لیے جاتی ہے، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا، چائنا، اس کے علاوہ ویتنام، پھر ساتھ اس کے تھائی لینڈ ہے، یہ وہ ملک ہیں جہاں سے لوگ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، انڈونیشیا بھی ہے۔ تو ایک تنظیم بنی ہے ورکرز کے حقوق کے لیے، محنت کشوں کے تحفظ کے لیے، اس کی 2 سال کے لیے سربراہی جو ہے وہ پاکستان کو دے دی گئی ہے۔ پاکستان 2 سال سے کوشش کر رہا تھا پاکستان کو سربراہی ملے اور پاکستان کام کر سکے اپنی کمیونٹی کے لیے، باقی لوگوں کے لیے۔ انڈیا اس کی مخالفت کر رہا تھا، اور انڈیا آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ پاکستان کے خلاف لابنگ کرتا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، لیکن الحمدللہ پاکستان کو اس کی سربراہی مل گئی ہے۔ بھارت نے بھرپور مخالفت کی، اور اس میں جو اہم ترین رول تھا ان لوگوں کو ضرور مبارکباد ملنی چاہیے، وہ ہیں اوورسیز پاکستانی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے، بڑا اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان کو یہ سربراہی دلانے میں۔ بہرحال پاکستان کو یہ سربراہی مل گئی ہے، اور پاکستان آنے والے 2 سالوں میں ایفیکٹولی جو پاکستانی لیبر ہے، جو پاکستانی لوگ ہیں خاص طور پہ ان کے لیے، اور جو باقی لوگ ہیں عموماً ان کے لیے بھی پاکستان جو ہے وہ کام کرے گا۔ یہ ایک آنر ہے جو پاکستان کو ملا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں دوبارہ آ گیا ہمارے پاس، تو ایک اپوزیشن کے اعصاب پہ
عمران خان صاحب سوار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ پریشر بڑھے گا، آنے والے دنوں میں یہ پریشر بڑھے گا اور بہت زیادہ بڑھے گا، کیونکہ انتخابات قریب آتے چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے انتخابات قریب آئیں گے ویسے ویسے اپوزیشن کے اوپر دباؤ بڑھے گا، اور جیسے جیسے اسٹیبلشمنٹ منہ نہیں لگائے گی اور خاموش رہے گی ویسے ویسے اپوزیشن کی فرسٹریشن بھی بڑھے گی۔ یہ چیزیں آپ دیکھتے رہیں گے، ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔